बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि जनरल बाजवा साहब का चेहरा और उनकी शख्सियत इतनी नाकाबिल बर्दाश्त क्यों हो गई है पाकिस्तान वेटरन्स के लिए। आखिर क्या क़यामत आ गई है, बाजवा साहब ने क्या जुर्म कर दिया है इस तरह का कि, या फिर इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है। ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो बातें चल रही हैं, ये इमरान खान साहब से मोहब्बत नहीं है, ये अपने आप से मोहब्बत है। अपने आप से मोहब्बत क्या है? ये अपने आप से मोहब्बत वो है माल पानी की मोहब्बत जो जनरल बाजवा साहब की सूरत में वो कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये थोड़ा सा बारीक मामला है, ये समझना पड़ेगा कि जनरल बाजवा साहब क्या चाह रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, और जो इस वक्त उनके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं इमरान खान साहब के चक्कर में, या इमरान खान साहब जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़, वो इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं इमरान खान साहब के हाथों में? क्योंकि मफादात का खेल है, एक जैसी बात है। इमरान खान साहब को अपने इक़्तिदार का लालच है और उनको अपने फ्यूचर का। फ्यूचर क्या है? देखिए, ख़बर है एक मेरे पास के वो मामला है, इसको समझना पड़ेगा अब आपको कि पाकिस्तान की आर्मी जनरल बाजवा साहब उसको किस माहौल में और किस माइंड सेट की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान की फ़ौज के काफ़ी सारे लोगों को में भी हो सकता है, ये जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, हो सकता है कि उनको भी ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन वो यूज़ टू हो जाएंगे डिसिप्लिन में रहने की वजह से। लेकिन किनको अजीब जो ज़्यादा लग रही है वो हैं जो ख़ुद तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से ही खा पी रहे हैं। और उनको लगता है कि जो ये पाकिस्तान की फ़ौज में, चूँकि उनके बच्चे भी हैं, उनके भतीजे भांजे भी हैं, तो एक ख़ास किस्म की एक फैमिली माहौल होता है ना। वो जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि एक फैमिली होती है, एक माहौल होता है, समझ रहे हैं ना बात। तो वो वाली बात है जो ये वाली जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान की फ़ौज का करैक्टर तब्दील कर रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं है उनको। एक ख़बर है आज के डॉन अखबार में छपी हुई है और वो कराची से मुतल्लिक है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज, वो ख़बर पाकिस्तान की फ़ौज के मुस्तकबिल की ख़बर दे रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फ़ौज का करैक्टर क्या होना है। और ये वो करैक्टर है जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पिछले 74-75 साल से जिस तरह की देखी हुई है, उनको वो हज़म नहीं हो रहा करैक्टर। और वो है कि सब मिसफ साइड पे एक मतलब अपने काम से काम, नो चौधरी, नो इख्तियारात, नो अथॉरिटी, कोई पूछने दसने वाला नहीं, वो वाला माहौल नहीं होना अब। तो वो क्या है मामला? ये हुआ कि कराची में जो आमिर लियाकत साहब के इंतकाल के बाद जो सीट हुई है खाली, उसमें इंतखाबात करवाने हैं, या कह लें कि जो दो, मैं थोड़ा सा और आपको तफसील आगे चल के बताऊँगा। वहाँ पर जो इंतखाबात करवाने हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के मामला देखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने आर्मी को ख़त लिखा था। तो आर्मी ने आगे से जवाब दिया है। वो ख़त ये था कि जी कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान फ़ौज करे। इलेक्शन कमीशन किसी को भी कॉल कर सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो जवाब दिया है वो चौंका देने वाला है, खुशगवार हैरत वाला जवाब है। यानी कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से जवाब आया। तो वो जवाब क्या है? ये सुनने वाला जवाब है। उन्होंने कहा कि पाइन हम होंगे क्विक रिस्पांस के ऊपर। इलेक्शन कमीशन साहब, अमनो अमान की सूरत हाल देखने के लिए हमारा पोलिंग स्टेशन के साथ दूर दूर से भी कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं होना। जहाँ पर आप कहेंगे कि जी के फ़लाना इलाका थाना और फ़लाना पोलिंग स्टेशन नंबर 47, वहाँ पर हालात कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है, तो वो तरीक़ाकार फिर वो जो SOPs बनेंगे जिस तरह के बनते हैं, पहला रिस्पॉन्ड पुलिस करेगी, दूसरा रेंजर्स करेगी, तीसरा फिर जब बात हाथ से निकल जाएगी तो फ़ौज आएगी। और फ़ौज आएगी अमन अमान की सूरत हाल संभालने के लिए, इलेक्शन या इंतखाबी अमले को तहफ़्फ़ुज़ देने की शक्ल में निगरानी करने, मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए नहीं आएगी। 2000 और ये डॉन ने जो सुर्खी निकाली है वो सुनने वाली है। आर्मी वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम पोलिंग स्टेशंस। और वो ख़बर शुरू करते हैं, जो इंट्रो है, अनलाइक द 2018 general elections, the country's military wants to stay away from providing security for upcoming polling exercise. But while their personnel
will not be deployed inside polling stations. The Election Commission of Pakistan یعنی کہ ECP has been assured of their availability as a quick reaction force یعنی کہ during election یعنی polling. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے حضور اعلیٰ کہ 2018 کے واقعات آپ یاد کریں. RTS کا مطلب تھا رزلٹ ٹرانسمیشن سروس, یہی تھا جی RTS کا. تو یہ پاکستان کی فوج نے بنائی. وہ دورے ہو رہے تھے جنرل باجوہ صاحب, تو ادھر ادھر ہلا ہو رہی تھی. کیا پلان تھا؟ وہ پلان پرانا تھا پلان کہ جناب کہ وہ پریز مشرف صاحب کے دور سے چلا آ رہا تھا. وہ سوچ, وہ عقل کہ یار یہ دو تو جناب بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں. ہم اسحاق ڈار کو بلا کے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کی کر رہے ہیں پیسے, کتوں دیں یہ پیسے. تو پاکستان کی فوج کو تو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے اور نہ حساب دینے کی عادت ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جس طرف چل پڑے ہیں وہ تو بڑا خطرناک رستہ ہے. وہ کیا رستہ ہے؟ اب وہ بیٹھ کے یہی سمجھا رہے ہیں, یہ جو ہے نا ایکس سروس مین یا پاکستان ویٹرنز جو ہیں وہ یہی سمجھا رہے ہیں بیٹھ کے. اور پھر آج ہاں یہ ایک ضروری بات جو میں درمیان میں رہ جانی تھی, عمران خان صاحب نے آج جو مطالبہ کیا ہے, کل بھی یہ جو ایکس آرمی مین ہیں یا پاکستان ویٹرنز جن سے انہوں نے ملاقات کی تھی وہاں پہ بھی الیکشن فیئر کروائیں. آپ کو کیا خوف پڑا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے, کون الیکشن چوری کرے گا سر؟ وہ فوج نے بتا بھی دیا ہے. آج بھی انہوں نے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب اخبار نہیں پڑھتے, انہوں نے آج جو یہ کوئی سیمینار وغیرہ میں خطاب کر رہے تھے تو یہی مطالبہ کر رہے تھے جو کل فوجی ہمارے ریٹائرڈ فوجی بھائیوں اعلیٰ افسروں سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں قوم جس کو مرضی ووٹ دے, الیکشن بس فیئر ہونے چاہیے. اچھا 2018 فیئر ہوئے سر, ٹھیک ہے نا, لیکن فیئر ہوں گے کیونکہ آرمی کہہ رہی ہے کہ یار ہم ہر دفعہ کیوں, ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں, ہم نے سائڈ پہ رہنا ہے, ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہماری کوئی مرضی نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم ہو, یہ ہو. یہ سیاستدان جانے, ان کا کام جانے, قوم جانے اور یہ ملک جانے. ہمارا جو کام ہے, جو آئین کے آرٹیکل جو دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, اور جب آپ کو سول انتظامیہ بلائے گی کسی کام کے لیے, معاونت کے لیے, مدد کے لیے, اور دنیا بھر کی فوجوں کو بلایا جاتا ہے, یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا. یہ جو ایکس سروس مین ہیں نا پاکستان ویٹرنز, یہ بھی احسان گنواتے ہیں, اور پھر پاکستان کے جو سرکاری خزانے سے ایکسٹرا ڈیوٹی کے پیسے بھی جاتے ہیں, لیکن احسان جتا رہے ہوں بہ کے. امریکہ میں کیٹرینا جو طوفان آیا تھا, امریکن فوج آئی تھی. پاکستان میں اگر زلزلہ آیا تھا تو پاکستان کی فوج آئی تھی, کیونکہ ٹرینڈ فار اٹ ہوتی ہے. انڈیا میں جو وہ آیا تھا نا جھارکھنڈ میں سیلاب سلوک, کون آیا تھا؟ فوج آئی تھی. تو فوج ہوتی ہی قدرتی آفات اور جو انسانی آفات آتی ہیں, یعنی وہ جس سے عام آدمی نمٹ نہیں سکتا, ان کو فوج کو ٹرینڈ ہی اس لیے کیا جاتا ہے. تو یہ وہ ان کا کام ہے, وہ کہتے ہیں ان کاموں تک ہم نے رہنا ہے. یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. یہ سٹوری سر جی پروڈیوسر صاحب آپ نے چلا کے دکھا دیں ذرا اسکرین پہ کہ فوج کیا فیصلہ کر رہی ہے. اور یہ ان کو تکلیف ہے کہ اس طرح تو جناب روٹیاں, پانیاں, یاشیاں وہ بند ہو جائیں گی. اب مرضی کی حکومت آئے گی, اب جس کا دل کرے گا لوگ ووٹ اس کو دے کے اپنا وزیر اعظم بنا دیں گے. یہ تکلیف ہے. ایک بریگیڈیئر صاحب, وہی پرانی فوج کے بریگیڈیئر صاحب, وہ میرے ایک دوست کے وہ انکل, وہ ہم ان سے ملنے گئے, وہ سرونگ بریگیڈیئر, میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دوبارہ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سکون کے ساتھ کہ یہ چوروں کے حوالے کر دیں ملک. میں نے ان کو کہا کہ انکل یہ آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ملک کس کے حوالے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ فوجی تھے, پھر وہ میرا مطلب ہے جی, اور پھر وہ مطلب اگرچہ وہ ری انسٹیٹ ہوئے تھے یا جو بھی تھا, وہ سرو تو فوج کے اندر ہی کر رہے تھے نا. میں پھر جناب نہیں گل کروں تو بعد میں نے زیادہ بحث نہیں کی. تو یہ جناب پرابلم ہے کہ یہ جو تھا نا کہ ملک کو خود کو ملک کا مالک سمجھنا, ان کو دے دیں حکومت, ان کو دے دیں. بھئی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا سر, میں غریب آدمی, ریٹائرڈ جرنیلو صاحب, میں غریب آدمی. یہ آپ کے حاضر سروس جرنیل جو ہیں بابر افتخار صاحب, انہوں نے کہا تھا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو NRO دینے والے, کسی کو محب وطن کہنے والے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انہوں نے کہا تھا. تو ہم کہتے ہیں, ہم تو خیر پہلے دن سے ہی کہتے ہیں کہ آپ
آپ کا یہ کام نہیں ہے. تو یہ تکلیفیں ہیں سر. اور یہ آج بھی جو ہمارے ایک پیور ڈیموکریٹ سسٹم کے تحت ایک گورنمنٹ وجود میں آئی ہے, ایک اتحادی تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, ایک آئین میں آرٹیکل ہے 95, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک گورنمنٹ آ گئی حکومت میں, عمران خان صاحب فارغ ہو گئے. اتنا ہی ہوا ہے نا. اب وہ بیٹھ کے جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے, فوج مداخلت کرے. فوج نے یہ کیا کر دیا ہے؟ فوج نے کیا کیا ہے؟ فوج نے اپنا کام کیا ہے. فوج نے جب عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کی پولیٹیکلی, انہوں نے جا کے ٹیلی فون نہیں کیے, لوگوں کو اٹھا کے بختر بند گاڑیوں میں نہیں بٹھایا. یہ کیا ہے فوج نے, بالکل جو ان کا دستور میں قانون میں جو ان کا رول لکھا ہوا ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کیتا کس طرح, اب کر کیوں نہیں رہی, یہ ان کو باہر پھینک کیوں نہیں رہی ٹھڈے مار کے. پاکستان یوں نہیں چلے گا اب سر, نہ پاکستان کی فوج یوں کر کے قائم رہ سکتی ہے. میں یہ ٹھیک بات کر رہا ہوں آپ سے, اس پر ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے گا. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. تو تکلیف یہ ہے کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی, چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ دیہڑیاں ختم ہو جائیں گی. مثلا کس طرح؟ مثلا یہ کہ یہ جو میں جو ان کے پاکستان ویٹرن رہ کے میرے ذہن میں آ رہے ہیں, ویٹرنز جو ہیں, کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور عیاشیاں کن کے پیسے پہ کر رہے ہیں؟ ہمارے پیسوں کے اوپر. یعنی کہ جو ایک ریٹائرڈ اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر جو بوجھ ہے نا جی سب سے بڑا, وہ ہے پینشنز کا. اور آپ 500 ارب کے قریب پینشن پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسروں کو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء کو جانی چاہیے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہداء ہیں, اور یا پھر وہ جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں, جو غازی بھی ہوتے ہیں لیکن کسی بھی مارکے میں وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کوئی مطلب جاب شاب کر سکیں, تو ان کو ہر طرح کی ریاست کو ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جو شہداء ہیں, ان کے جو وارثین ہیں, ان کے جو بچے ہیں, اور یہ صرف فوج کا نہیں, یہ پولیس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یہ جو وابڈا کے لائن مین ہوتے ہیں, یہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے کہ جو اس قوم کی حفاظت اور اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے جو فرائض کی ادائیگی کے دوران جو اپنی جان سے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. تو یہ سارے وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے پینشن بھی لیتے ہیں اور ہمارے منتخب نمائندوں کو چور ڈاکو بھی کہتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر اپنی کمانڈ یا اپنے سابقہ ادارے کی کمانڈ کو کہتے ہیں کہ ان کو ٹھڈے مار کے باہر نکالو. کس قدر ظلم ہے, زیادتی ہے یہ. کیا ہم آپ کا ظلم صرف اس لیے سہیں, یا آپ کی غلامی ہم اس لیے سہتے رہے کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق تھی یا بندوق ہے, آپ کے ادارے کے ہاتھ میں بندوق ہے؟ تو اب وہ جو ہے نا, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اسی قوم کے سے کھاتے بھی ہیں اور ان کو جوتے بھی مارتے ہیں. یہ بدماشی, یہ زور زبردستی نہیں چلے گی. جس دن لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے نا, پھر آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم نے پاکستان کے لیے صرف کیا ہوا ہے, بھائی بڑی مہربانی کیا ہے, آپ نے تنخواہیں لی ہیں, پلاٹ لیے ہیں, پلاٹ یہ جو DHS بن رہے ہیں نا, وہ رؤف کلاسرا صاحب نے پاکستانی قوم کے ڈرامے ایک کالم لکھا ہے, اور اس کالم میں انہوں نے بتایا کہ ہم گندم تو اپنی اگاتے نہیں ہیں. گندم کتوں کا یہ سر, ہم نے تو یہاں پر فصلیں تباہ برباد کر کے آموں کے باغوں کو اجاڑ کے ہم نے DHS بنا دیے. اور یہ جو ریٹائرڈ جتنے بھی فوجی افسر ہیں نا, ان سے ذرا جا کے پوچھیں برگیڈریوں سے کہ کتنے کا پلاٹ ان کو ملتا ہے اور کتنے کا DHA میں, اور پھر کتنے کا بیچتے ہیں. ایک کنال کا پلاٹ کوئی 4-5 کروڑ روپے کا ہے, اور جو ان کو کوڑیوں کے بھاؤ ملا ہوتا ہے قسطوں میں پوری سروس کے دوران تنخواہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹ کے. تو یہ دیہڑیاں ان کو بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ پلاٹ, یہ پینشنیں, یہ مرات, نوکری کے بعد 2-3 نوکریاں, اور پھر 2-3 پینشنز. میرے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب جو تھے اللہ بخشے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. 3 پینشنیں آندی ہیں آنٹی کو, 3 پینشنیں, کیونکہ ایک فوج سے آتی ہے, ایک فوجی فاؤنڈیشن سے آتی ہے, ایک فوجی وہ پتہ نہیں ایک اور تھی, وہ کیا اس کو ایک اور ادارہ ہے, وہ فوجی فاؤنڈیشن سے ہے. تو قوم کا لٹ مار مچائی ہوئی آپ نے قوم کے پیسے کے اوپر,
اور جو یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج جو ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جس طرف چل پڑے ہیں، آگے بھی پاکستان کی فوج کو اسی طرح ہی چلایا گیا جو آگے نظر آ رہا ہے، اور یہ چلنا ہے، ورنہ پاکستان نے رہنا نہیں ہے. یہ بات آپ لکھ لیں. حاکم بدہن، اللہ تعالیٰ میرے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ان کو کبھی بھی قبول نہ کرے، اس طرح کی حقیقت کبھی بھی نہ بنے یہ والے الفاظ. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے منہ میں خاک. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ پاک نے اللہ پاک رہنا ہے. وہ اللہ پاک تھا جب پاکستان نہیں تھا. یہ جو ہے نا بڑے بڑے فلاسفر، پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بنا ہے. سر بنگلہ دیش بن چکا ہے، پاکستان کو کچھ ہو چکا ہے. خدا کا خوف کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پاکستان رہتا ہے نہیں رہتا. یہ ہمیں فرق پڑنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانوں والی حرکتیں کرنی چاہیے. موٹی سی بات ہے، سیدھے سے اصول ہیں. اگر ان کے قانون اور اصول کے مطابق چلیں گے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، تو ملک معاشرے قائم رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. جب جرنیلوں کے لیے قانون اور ہوگا، وزیر اعظموں کے لیے قانون اور ہوگا، غریب آدمی کے لیے قانون اور ہوگا، تو پھر ملک نہیں چلتے ہوتے، پھر بنگلہ دیش بنتے ہیں. تو اس طرح جو اگر آپ سوچ رہے ہیں نا یہ کہ جی کہ یہ جنرل باجوہ صاحب شوق سے نہیں کر رہے. جنرل باجوہ صاحب کو حالات نے مجبور کیا ہے کہ سر پاکستان کی سیاست سے نکل جائیں، پاکستان کی فوج کو اس کے کردار تک محدود کر دیں جس طرح کی فوج کے کردار ہوتے ہیں، ورنہ یہ نہیں چلنا. پاکستان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پاکستان کی اکانومی نہیں چل رہی. یہ جو سیاسی تجربات ہمیں جنون چڑھتا ہے نا، یہ سیاسی تجربات کرنے کا پاکستان کے اوپر، کبھی خود آگے، کبھی جناب چھوٹے کو بھیج دیا، کبھی نکا لے آئے، کبھی وڈا لے آئے، کبھی اس کو لے دیا، کبھی اس کو ٹھڈا کرا دیا، کبھی اس کو فارغ کرا دیا، کبھی عمران خان صاحب. سر یہ ملک نہیں چلنا. اب اس طرح کے تجربات نے ثابت کر دیا ہے. اگر چلنا ہوتا، اور پھر کیپیسٹی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر یہ آپ کی کیپیسٹی ہوتی تو آپ چلا لیتے. آپ نے 4 دفعہ براہ راست یہ ملک چلانے کی کوشش کی، اور 4 دفعہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا ملک کا، ملک ٹوٹ بھی گیا. لیکن آپ کے شوق ہی نہیں ختم ہوتے. اب اگر پاکستان کی فوج کی کمانڈ نے یہ شوق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تکلیف ان کو یہی ہے، کیونکہ پیٹ سے آگے یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کو نظر، اور پلاٹ سے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو پاکستان کو ایک پروفیشنل فوج کی ضرورت ہے، تھی، رہے گی. پاکستان کی فوج، پروفیشنل فوج جو پاکستان کے دستور کے تابع ہو، اس کے لیے جان بھی حاضر ہے. اور ہم تو غریب نمانے میں کچھ کر بھی نہیں سکتے. ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم نہیں فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو سکتے. ہم صرف حق کی یا جو بھی ٹھیک لگتا ہے وہ بات کر سکتے ہیں. باقی یہ ملک نے فیس کرنا ہے. اب نہیں اٹھا رہا تھا، نہیں چل رہا تھا معاملہ آپ سے، اگرچہ آپ پیچھے تھے، سامنے عمران خان صاحب تھا، چل رہا ہوتا تو چل رہا ہوتا، نہیں چل رہا. اسی لیے یہ کڑوی گولی نکلنی پڑی. یہ کسی شوق کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ ہمارے جو ہیں نا وہ پلاٹ مست فوجی سابق افسران، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ان کو غصہ ہے بس کہ باجوہ صاحب کر کی رہے ہیں، اور وہ اس جرم میں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے دستور کی بات کر رہے ہیں، وہ قانون کے تابع رہنے کی بات کر رہے ہیں. اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیں. یہ لوگوں کو وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور خان صاحب وہ بھول جائیں کہ اب وہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس طرح سے بنیں گے. اس طرح سے نہیں بن سکتے، یا اس طرح سے نہیں بن سکتے چور دروازے سے. اب RTS نہ آنے ہیں نہ بیٹھنے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.